फिरौन ने दावा किया मैं खुदा हूं, अल्लाह ने बारिश को रोक दिया तो फिरौन परेशान हो गया। इब्लीस से बोला यार बारिश नहीं होगी, मैं झूठा हूं, झूठा खुदा हो जाऊं, जरा बारिश करा दो। तो इब्लीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इब्लीस ने अपने जच्चा बच्चा सबसे कहा कि आसमान पर जाओ, वहां से पेशाब करो। ऐसी बारिश हुई कि जवाब नहीं। उसके बाद इब्लीस आकर के फिरौन से पूछता है बारिश हुई थी? यार बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश है। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल काम होगा। सीरत के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान। पहला एहसान हमारे नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का एहसान हमें तो पता भी नहीं था। हमारे नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान, हमारे नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो, एक माँ बाप की औलाद हो, आदम और हव्वा की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, भाई हो तो एक भाई दूसरे भाई का एहतराम करो, काबे को तामीर करने के बराबर है। एक भाई दूसरे भाई को जलील मत करो, काबे को ढाने के बराबर। हमारे नबी का पांचवा एहसान, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। जो कल तौबा करनी है वो आज, जो आज करनी है वो अभी करनी है। और दुनिया के बदले अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हमारे नबी का एहसान उतरेगा कैसे? सिर्फ 5 काम करना है। पहला काम, नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करेंगे, नबी के हुक्म की कदम कदम पर इताअत करेंगे, दिल में नबी की इज्जत होगी, अजमत होगी, दिलो जान से नबी से इश्क और मोहब्बत होगी, नबी के दीन की कदम कदम पर सुन्नत पर चल करके मदद करेंगे। पादरी के पास मुसलमान आया तो पादरी ने बोला कि तुम उम्र में ज्यादा बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? बोला आप भी अजीब पागल आदमी, मैं पहले पैदा हुआ, मेरी उम्र बड़ी है, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई, मेरी दाढ़ी मेरी उम्र से छोटी है। क्या यार बात तो सही कह रहे हो, लेकिन 10 साल पहले तुम जब मेरे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी। 10 साल के बाद जब तुम मेरे पास आ रहे हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, नबी की सुन्नत पर खड़े हुए नहीं। अफसोस तो तुम्हारे ऊपर है कि दाढ़ी बदल गई, तुम नहीं बदले। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये लाइट देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, ये जनरेटर से सप्लाई है। आज से 150 साल पहले पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है कि जब अकबर बादशाह सोता था तो चराग जलता था, और जब सो करके उठता था तो अंधेरा होता था। चराग जल रहा था और सो करके उठा तो अंधेरा हुआ। अपना हाथ निकाल करके देखा तो नजर नहीं आया, घबराने लगा, कांपने लगा। बिरबल को बुला करके पूछा, बिरबल मैंने अंधेरे को देखा, मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए मैं कांप रहा हूं। बिरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था, उसने कहा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जब नबी जमीन के ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, जब नबी जमीन के नीचे चले गए, कब्र में चले गए तो उजाला नीचे चला गया। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदगी में जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी,
خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے؟ قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ لاکھ ہم دعا کریں گے لیکن آپ جوان نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام اور زحمت تمام دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں۔ اس دنیا کی عمر 7000 سال ہو چکی ہے سیارے کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس دنیا کی عمر 12000 سال ہو چکی ہے بروج کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ آنکھ کھولے ہوئے ہیں اس دنیا کی عمر 3,60,000 سال ہو چکی ہے دن کے اعتبار سے۔ دنیا جو گزر چکی وہ زیادہ بڑی تھی، جو باقی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ جس زمین پر بیٹھ کر کے آپ جلسہ سن رہے ہیں پوری دنیا میں کتنی زمین ہے؟ 13 کروڑ مربع میل زمین ہے۔ 13 کروڑ مربع میل زمین پر زمین ختم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں زبان کتنی بولی جاتی؟ 3064 زبان بولی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ 232 ملک پر ملک ختم ہو جاتا ہے۔ 300 حصے میں دنیا کے پانی ہی پانی ہے، 190 حصے میں یاجوج ماجوج بسے ہوئے ہیں، صرف 10 حصے میں ہم لوگ بسے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیا کتنی چھوٹی، ہماری عمر کتنی چھوٹی۔ اس جلسے میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس جلسے میں جو لوگ 30 سال کے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ اس جلسے میں جو لوگ 40 سال کے ہیں وہ نوجوان نہیں ہیں، جوان ہیں۔ اس جلسے میں جو 50 سال کے ہیں وہ نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ادھیڑ ہیں۔ اور جو 50 پر ایک ہو گئے، 51 سال کے ہو گئے، اب وہ نوجوان بھی نہیں رہے، جوان بھی نہیں رہے، ادھیڑ بھی نہیں رہے، آخری سٹیج بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ ایک بہرا آدمی بیمار کی خیریت لینے کے لیے گیا، سننے دیجئے جیسے سنتا ہے، جیسے سنتا ہے سننے دیجئے، کرسی مت بدلیے، کرسی بدلنے کے بعد مصیبت دوہری ہو جائے گی۔ ادھر دھیان دیجئے، آپ لوگ دھیان ادھر دیجئے، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ جس کو جیسے سننا سننے دیجئے۔ بہرا آدمی بیمار سے پوچھنے کے لیے گیا خیریت، تو بہرا آدمی تو کچھ سنتا نہیں تھا لیکن بولتا تھا۔ بیمار سے پوچھا کیا حال ہے، تو بیمار بولا مر رہا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، مبارک ہے۔ بہرا نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو، تو بیمار کھسیا کر کے بولا زہر کھا رہا۔ کہا بہت اچھی دوائی ہے، ماشاءاللہ رات دن کھاتے ہو۔ تیسرا سوال بہرا پوچھا کہ تمہارا کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، بولا ملک الموت سے۔ بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بوڑھاپے جوانی بوڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو دے دیا، بے خبر ہو گیا، سونے گھر میں بکری سماسی۔
बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। माँ बाप को जोश हुआ कि लड़की को पढ़ाना है, आंख बंद करके चले गए, लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया, लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल किया। लड़का लड़की इश्क और मोहब्बत के चक्कर में भाग गए, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। निकाह कितना आसान था जब सुन्नत था। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। जाहिल से जाहिल बेटे को मार्केट में बाप 3 लाख में बेच रहा है, गाड़ी अलग लेता है, सामान अलग लेता है, अंगूठा टेक है, जाहिल से जाहिल है। निकाह के महंगा होने के नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। ये लड़की के माँ बाप कम गुनहगार हैं, लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार हैं। 1 साल में 10 लाख लड़की को जिंदा इस मुल्क में मार दिया गया, और मारने वाले कोई और नहीं, घर से बाहर के लोग नहीं, घर के अंदर के लोग, और अंदर में भी कोई पराये लोग नहीं। माँ बाप ने अपनी बेटी को जान से मारा। 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। जानते हैं कैसे? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा नहीं है, बेटी है, उसको गिरा दिया गया। माँ बाप ने मासूम की जान ली। माँ बाप कम गुनहगार हैं। समाज ने निकाह को महंगा किया, लड़की बोझ हो गई। सर का बोझ सर से हटाने के लिए माँ बाप ने बेटी को गिरा दिया, जान से मारा। निकाह इतना आसान है। अभी जो निकाह हो रहा था, अल्लाह हर नौजवान को ऐसे निकाह की शहादत नसीब फरमाए। निकाह इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो, निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो, निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की ने लड़के को कबूल कर लिया, लड़के ने लड़की को कबूल किया, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह करेंगे फ्री में इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मरने के बाद। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर हम आपको पहले ही खत्म कर देते हैं जहर खिलाकर इंशाअल्लाह। 5वां पैगाम जवानों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। आखिरी पैगाम इसमें लिखा हुआ है दस्तारबंदी और इस्लाह मुआशरा। हमारे जवानों के हवाले से पैगाम है। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम है, एक ही जवान कामयाब है। पहला जवान जो जलसा सुनने के लिए आया है, जो कामयाब नहीं है, नाकाम है, जानते हैं कौन है? हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। पेट अलग आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। अब ये पेट को संभाले या कमर को संभाले, हर वक्त खाता रहता है, ये जवान कामयाब नहीं है। दूसरा जवान है, आईने को सामने रखता है, औरत की तरह बनता है, संवरता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, ये जवान नाकाम है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। इसमें एक तीसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। हर वक्त IPL में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है,
کھیل کود کا شوق بچے کو ہوتا ہے، جوان کو نہیں ہوتا، یہ جوان ناکام ہے۔ ایک چوتھا جوان ہے جو کامیاب ہے، صرف ایک جوان کامیاب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اسلام پور کے سارے نوجوانوں کو کامیاب فرمائے، دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ایک ہی جوان کامیاب، سونے سے پہلے پلان بناتا ہے کہ سو کر کے اٹھوں گا، کون کون سا کام کرنا ہے، پلان بنا کر کے سویا، سو کر کے اٹھا تو پلان کو مکمل کر رہا ہے۔ یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ ہر گھر میں ایسے جوان کو پیدا فرمائے۔ آج دنیا حیران ہے کہ پپو یادو کیوں جیت گئے۔ پپو یادو 24 گھنٹے میں صرف 20 گھنٹہ کام کرتے تھے، 4 گھنٹہ سوتے تھے۔ پپو یادو نے اتنی محنت کی، ہمت اور محنت کے آگے دنیا زیرو ہے، دنیا پیچھے ہے، دنیا کا آدمی مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی پپو یادو نے بازی مار دی، چونکہ جو جوان پلان بنائے گا، پلان پر عمل کرے گا، دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ جرمنی ہے، پوری دنیا میں وہاں کرکٹ نہیں ہوتا، ہر ملک میں کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے، لیکن جرمنی میں کرکٹ نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہٹلر آیا، کرکٹ کا میچ چل رہا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تو پوچھا کہ کون جیتا کون ہارا، بولا حضور یہ ٹیسٹ میچ چل رہا، ابھی 3 دن ہوئے، 3 دن اور جب لگیں گے تب پتا چلے گا جیتا کون ہارا کون۔ کہا بند کرو اس نالائق کھیل کو، 11 بندر ناچتے ہیں اور بستی کے سارے لوگ مداری بن جاتے ہیں، بند کرو اس کھیل کو۔ ہٹلر نے اس ملک میں کرکٹ کو بند کیا، اس ملک نے ہندوستان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دارو پیتا نہیں ہے لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، زنا کرتا نہیں لیکن زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوا کھیلتا نہیں لیکن جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے سمجھایا کہ بیٹا جوا کھیلنے والے کے ساتھ مت بیٹھو، شراب پینے والے کے ساتھ مت بیٹھو، غلط کام کرنے والے کے ساتھ مت بیٹھو، غلط ہو جاؤ گے۔ بیٹا جوش میں بولتا ہے کہ وہ غلط ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو سمجھانا پڑے گا، بولا کھگڑیا جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ بیٹا گیا، ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا۔ اس کے بعد باپ نے کہا کہ پیٹی کو کھول کر کے دیکھو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے، تو دیکھا کہ ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پھینکنے لگا تو باپ نے کہا وہ غلط ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی کو بند کر دو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ بیٹے نے پیٹی کو بند کر دیا، 3 دن کے بعد جب کھولا پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تو تم نے تو کہا تھا وہ صحیح ہے اپنی جگہ، یہ غلط ہے اپنی جگہ۔ ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا۔ اگر خراب آدمی کے ساتھ بیٹھو گے، ایک اکیلا خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دے گا۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہ سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہ سے تو اپنے توبہ۔ اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا دو چار آدمی ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے۔ 5واں پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں ہاتھ اٹھا دیجیے جوش کے ساتھ۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ میں بھی بیٹھا ہوتا آپ کی جگہ، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ دراصل ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے،
آپ کی بیداری کو ٹٹولنا۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے، دھیان سے سنیے گا۔ مرکز نظام الدین آپ جانتے، خواجہ صاحب زندہ تھے، ایک آدمی کینچی لے کر کے آیا، خواجہ صاحب قبول کر لیجئے ہدیہ ہے، تو کہنے لگے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، میں کینچی تمہاری قبول نہیں کروں گا، مجھ کو سوئی چاہیے، میں یہاں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے۔ مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو، ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم مسلمان ہو، ہم نے تم سے میم کو نکالا، جب ہاں کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ تم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، تم بھی ہندوستانی۔ ہندو مسلمان دونوں کو پتا ہے کہ دونوں ہندوستانی ہیں، جب دونوں کو پتا ہے ہندوستانی ہیں تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک سنت کبیر گزرے ہیں، کبیر داس، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ کسی ہندو کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا جانے والی ہے۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا کل من علیہا فان، یہ دنیا جانے والی ہے۔ ہندو مسلمان کو انہوں نے سبق دیا، پیغام دیا، جب ہندو کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، جب مسلمان کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، تو جانے والی دنیا پر آپس کا جھگڑا کیسا؟ صبح سویرے بادشاہ نے کھڑکی کھولی تو دیکھا ایک آدمی جھاڑو لگا رہا ہے، تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا صبح سویرے، اب میرا کام بنے گا نہیں، بگڑ جائے۔ بادشاہ کا کام جب بگڑنے لگا، اس نے وزیر کو کہا کہ اس جھاڑو لگانے والے کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا۔ اس غریب نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس غریب جھاڑو لگانے والے نے کہا بادشاہ سلامت، ہم سے بڑے منحوس تو تم ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میری جان جا رہی ہے، تم نے میرا چہرہ دیکھا، تمہاری جان سلامت ہے، اب فیصلہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹی سمندر سکھائے، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، ذرا نعرہ لگا دیجیے، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، نعرہ لگا دیجیے، زور نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جلسہ دستار بندی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، حضرت مولانا قاضی ارشد صاحب، حضرت مولانا اسلام صاحب، حضرت قاری سہراب چاپداری صاحب۔ دیکھیے میں ابھی کتنا زور لگا کر کے شاعری پڑھ رہا تھا، لیکن آپ کا چہرہ دایاں بایاں ہو رہا تھا، جانتے ہیں کیوں؟ یہ کالی، یہ سفید پگڑی، یہ کالا کرتا کا جادو، بنگال کا جادو ہے، بڑا خطرناک جادو ہے۔ خیر اللہ سلامت رکھے، قاری صاحب کی زندگی میں اللہ خوب برکت دے۔
ان کے چندے سے مسجدیں بن جاتی ہیں، اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے، ان کے چندے سے مدرسہ بن جاتا ہے، رسول اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ سفر سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، لیکن آپ کی دعا ان کو جوان بنا کر کے یہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ آپ سب کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے ایک پیغام صرف سنا دیتا ہوں، زحمت تمام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ باپ جب جوان ہو اور بیٹی جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ باپ نہ بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کے سے کہا، ابو بکر تمہاری بیٹی عائشہ جوان ہے اور تم جوان ہو، جوان باپ جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، شیطان دور نہیں ہے۔ حضرت عمر دروازے پر ہے، بیٹی اندر ہے، پوچھا حضرت بیٹی کے ساتھ نہیں دروازے پر؟ کہا کہ گھر میں میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی جوان ہے، میں جوان ہوں، تیسرا شیطان ہے۔ اپنے ایمان اور اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے شیطان کے خوف سے بیٹی کا باپ اندر نہیں بیٹھا، دروازے پر آ گیا۔ جلسہ چل رہا تھا، حضرت تھانوی بیٹھے، کہا لوگوں پردہ کرو، تمہاری عورت کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، آبرو کی بھی حفاظت ہوگی۔ ایک جوان کھڑا ہو کر کے بولا حضرت پردہ کے اوپر مت بولیے، روزہ نماز کے اوپر بولیے، پردہ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو مجھ کو غصہ آتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ وہ جوان کھڑے رہو، 100 کا نوٹ تم سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، 2000 کا نوٹ انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھا جائے؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا تیز رفتار نام رکھا۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہو گیا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ سپر فاسٹ، تیز رفتار۔ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی برات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ اگر 3 کام نہیں چھوڑیں گے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور غلط مال نہیں کمائیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پڑھے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔